वेलकम बैक जी। खबर है कि ब्राजील में 2 जराइम पेशा भाई अपने इलाके में बच्चों को जेब तराशी, डकैती और बदमाशी की ट्रेनिंग देते हैं। पुलिस बेबस। सर इन्होंने कोई पूछने वाला नहीं। ब्राजील एक गढ़ है स्ट्रीट क्राइम का और पिछले कई सालों से बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। खास तौर पे उसका शहर है साओ पोलो। वहां पर तो इंतहा को छूने लगी है क्राइम, और साओ पोलो ही की वो जेल थी जिसका हमने तस्करा किया था कुछ अरसा पहले। लेकिन हुकूमत बेबस है इसलिए कि ज्यादातर ये क्रिमिनल्स हैं जुवेनाइल, 5 से 15 साल के बच्चे। 5 से 15 साल के बच्चों को जेब तराशी की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, फायर आर्म्स इस्तेमाल करने सिखाए जाते हैं, खंजर चाकू किस तरह इस्तेमाल करना है, स्ट्रीट क्राइम किस तरह करते हैं, पर्स छीनते हैं औरतों के, नेकलेस उतार लेते हैं। सर सिर्फ साओ पोलो ही चुनता है कि बाकी सारे शहर नेक ने? ब्राजील पूरे का पूरा मैं कह रहा हूं अटा पड़ा है स्ट्रीट क्राइम से। रियो डी जेनेरो उसका शहर है। वाह, ये पर्स स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग सबसे ज्यादा वहां होती है। मैं गुजारिश करूंगा प्रोड्यूसर साहब से, ये जरा दिखाइए 1-2 क्लिप्स। pior que é, né? Mas eu nem... Vem cá! ये देखो ना, देखा कैसे ले गया। दसो सर कितना कॉन्फिडेंस है बच्चे जी, खिंच के तो दौड़ ही गया ते होर उत्ते खलोता रहंदा वे तू भी कोई अकल वाली गल करया कर। मैं तो कह रहा सादक नु उथे आला तालीम वास्ते भेज दो। तो ये जो इन बच्चों को सिखाते हैं उनको पकड़ के मारना चाहिए असल में। 2 मनहूस ट्रेनर असी बुलाए ने। तौबा इस्तगफार। देख मास्टर कैसा विचराच बस गया है। लगता वो इन्हां दा ट्रेनर है। अरे आपके बच्चे भी हैं तो हमारे पास भेजो, उसको हुनर सिखा दे, सारी वो ऐश करेंगे वो ऐश। लानत बेचते हम तुम्हारी हरकतों और तलफ़्फ़ुज़ पे। ये ऐश क्या होता है? बच्चे की सब तो बड़ी ट्रेनिंग भला की हुंदी है क्या? इन्हां नूं नुआना। वे परला गुंगा है। और चाचा तू मेरे को गाना कौन है? ले भी ये दोवें साओ पोलो से मरासी ने। सादक याद करते ने कदी 2 भरा गुआचे हो। वे को का अवदे जनानियों। अरे सादक तुम हमारा बुजुर्ग है, हम इसलिए तुम्हारा हया करते हैं। क्या है बुजुर्ग? अच्छा यार अपने वाल वूल ठीक कराओ, कोई ना हो साफ सुथरे हो। वो चुप कर मास्टर, तेरा मां में होया वे ताड़ा ब्याह होया है? होया, साढ़े 20 बच्चे ने। हाय वे तानू किन्ने रिश्ता देता? तू सादक को नहीं वेखी, उन्हां दा साडे तो बहुता बेड़ा करके। उन्हां दे हिसाब नाल आमिर खान ते अजय देवगन। इतने एक मुअत्तर इनके पीछे बैठना मुश्किल हो। और यार तुम क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ, बकवास कर रही जा रहे हो? मास्टर साडे ना उथे ब्राजील चलते ने, दसिए फिर जरा। ब्राजील? अच्छा जी मैं तो सुन के वाकई डर गया हूं, इतना क्राइम है जी। बहुत क्राइम है, बहुत क्राइम। साढ़े यहाँ थे अजय बच्चे थे जी। पिछले दिनों एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी लर्जाखेज रिपोर्ट मेरी नजरों से गुजरी है। कराची के चंद इलाके हैं जिनमें लयारी शामिल है, वहां पर भी बच्चों की स्ट्रीट क्राइम की यही पोजीशन है। होमलेस बच्चे लातादाद हैं। ये जियो पर आजकल चल नहीं रहा? ये जरा सोचिए के तहत एक बड़ी दिलचस्प चीज है कि आइए हम आपको जेब तराशी के तरीके बताएं। आपने व्हील कप किस तरह उतारना है, आपने गाड़ी में से म्यूजिक सिस्टम किस तरह निकालना है। और चूंकि जुवेनाइल लॉज हमारे यहां भी बहुत कम है, ना होने के मुतरादिफ है, लंबी चौड़ी सजाएं नहीं होती, ये सेफेस्ट रूट है क्रिमिनल्स ने जो अपना रखा है। एक गदागर और दूसरा बच्चे। सर आप उस दिन बता रहे थे कि लाहौर में नए ऑफिसर आए हैं पुलिस के, अब क्राइम दूर हो जाएगा, अपना ठीक हो जाएगा सारा शहर। बहुत बेहतर लोग हैं, कैप्टन अमीन DIG और साथ डॉक्टर हैदर अशरफ, बेहतरीन बंदे हैं। लेकिन क्या किया जाए, क्राइम बेपनाह है और इनके वसाइल इंतहाई महदूद हैं। और मैं नहीं समझता कि ये कामयाब है, ये नाकाम हो रहे हैं और बड़ी तेजी से नाकामी की तरफ जा रहे हैं। नहीं तो इसका सोल्यूशन क्या आता है? इसका सोल्यूशन ये है कि अपनी लेजिस्लेशन करें, उसको रिव्यू करें। पुराने कवानीन है जो आज के साथ लगा ही नहीं खाते। और दूसरा ये कि वसाइल में इजाफा कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके क्रिमिनल्स हाईली इक्विप्ड हैं, बेहतरीन असला उनके पास है, और आपकी पुलिस इवन उतनी अच्छी इक्विप्ड नहीं है जितने के क्रिमिनल्स हैं। आम शहरी की तो बात ही छोड़े, उस बेचारे को तो 12 बोर का लाइसेंस आप नहीं देते कि जी पाबंदी है, तुम्हारे घर में घुस के जो मर्जी कर ले वो। और शर्म भी नहीं आती उन इदारों को जो असलहे के लाइसेंस फरोख्त करते हैं, बेचते हैं, लेकिन शरीफ शहरियों को मांगने पर नहीं देते। ये दोनों हिलते क्यों रहते हैं, इनके स्प्रिंग टूटे हुए हैं? इनकी पैदाइश मेरे ख्याल ट्रेन में हुई थी।
یہ جدو پیدا ہوا سی نا چاچی نو لکوا ہو گیا سی. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ سر ٹرین چ بڑے چٹکے لگتے ہیں یار پلیز یقین کرو چاچی انج ہو گئی. جی پنجاب میں گداگروں کے خلاف روک تھام کی تمام کوششیں ناکام، حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے. واقعی یار فقیراں نے تے انت ہی مچا دیتا ہے. ہن تے نال آ کے بہ جاندے نے. انہاں تے تو قابو نہیں پایا جا سکتا. ایک جز وقتی سا ایک ٹیمپریری سا آپریشن ہوتا ہے, کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں ہے, لیجسلیشن مناسب ہے نہیں, اور پھر معاملہ بیچ میں رہ جاتا ہے. اور اس سے ڈسکریج ہوتے ہیں, سب سے زیادہ ڈسکریج وہ لوگ ہوتے ہیں جو مہم کے طور پر اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور اس کا تعاقب کرتے ہیں. اور یہ بنیادی ایشو یہ ہے کہ جب تک عوام خیرات دینا, سڑک پر گداگروں کو خیرات دینا بند نہیں کریں گے, اس کو ڈسکریج نہیں کریں گے, اس وقت تک کوئی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کام میں حکومت کا رول کیا ہو سکتا ہے. حکومت جس طرح اشتہارات دیتی ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, واسا سے متعلق, بجلی سے متعلق, چوری کو روکنے کے لیے, پکڑنے کے لیے, سیوک سینس اجاگر کرنے کے لیے حکومتیں اشتہاری مہم چلاتی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت نے گداگری کو ڈسکریج کرنے کے لیے, خیرات نہ دینے, اس کی ممانعت کرنے کے لیے کتنی دفعہ اشتہار دیا. مر کے کو 7 یا 8 اشتہارات ہوں گے جو پورے سال میں آتے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے لوگوں کا مائنڈ اگر میک اپ کرنا ہے تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہونا چاہیے. اشتہار نہ دیں, اور مختلف طریقے ہیں. حکومت اس کے اوپر واکس کروائے, حکومت اس کے اوپر سیمینارز کروائے, اور آپ کے حکمران یہ کہتے پائے جائیں کہ جہاں آپ گداگر دیکھیں اسے آپ اور کچھ نہیں کہہ سکتے, ڈسکریج کریں, اسے کوئی پیسہ نہ دیں. ویسے یہ اس مافیا کے پیچھے ہوتا کون ہوگا آفتاب بھائی؟ اس کے پیچھے اہم لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنا حصہ لیتے ہیں. سیاستدان ہوتے ہیں, حکمران ہوتے ہیں, افسران ہوتے ہیں, ان کی بیگمات ہوتی ہیں. استغفار انہاں فقیراں کو. جی جی, امریکہ جن لوگوں نے کیویں ٹیکل کر دینا, وہاں بھی غیر قانونی ہے مانگنا, لیکن وہ گلے میں لٹکا دیتے ہیں ہوم لیس اینڈ ہنگری کہ مجھے بھوک لگی ہے. مطلب کھانا کھلانا جو ہے, آپ اگر یہ کھانا مانگے نا آپ سے تو دل چاہتا ہے کہ اچھا بھائی, وہ شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھوکا ہے, مستحق ہے. لیکن یہ جو پروفیشنلز ہیں انہیں بالکل نہیں دینا چاہیے. سڑک پر خیرات دینا بالکل ایسی ہے جیسے آپ اس مافیا کو لاشعوری طور پہ اسٹرینگتھن کر رہے ہیں. آپ سیدھی طرح کہو ملک ہی چھڑ جائیے, کوئی گل کرنے والی سانو نصیحتاں ہی کرتا رہنا, کہڑے پاسے چل جائیے, گل کرنے والی تیرے. یہ ساتھ جو سنڈا بیٹھا ہوا ہے اس کو کام کرے. خبردار ہے میرے بھرا کو گل کی تے بھائی بڑی بدتمیز عورت ہے. سانو بدتمیزیاں دسی نہیں. 1000 روپیہ دے ہاں مینوں دے. ہاں کیوں 1000 روپیہ دوں میں تمہیں؟ ہاں تے اور کی آ گھڑی لا کے مینوں دے. تو کہڑا ٹائم ویکھنا ہوندا ہے؟ کیوں میرے ٹائم نہیں دیکھنا؟ ہاں تو کہڑا سکولے جانا کتے؟ بد زبانی ویکھو جی. وے ماسٹر چپ کر وے, انہوں تو میں کوئی نہیں کہنا, میں تیری چٹنی بنا دینی. میں دسا انہاں دوواں دے تو ماسٹر پیچھے منگن والا لگ رہا. اچھا ماسٹر اگے جو مرضی بٹھا دو نا, ماسٹر وچ فٹ ہو جاندا. ہر دوجے چوکے تے اور ہو تینوں میں دسا. سر یہ ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے اس کے؟ تم اس وقت کہاں تھے جب وہ بتا رہی تھی بھائی ہے اس کا؟ سر بھائی نے پہلے مجھ ہوندی سی, بھرا نے ورک شاپ جا کے بنایا. کی گل ہے میں شوش تکا رمان رکھنا. آگے آپ ہی بیٹی کر کے کھا 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 کری جاندے. بہتے لوگ تے بھرا دا تماشا ویکھنا ہوندے. عورت ہو کے مانگدی حیا نہیں آندی انہاں نوں. میں رمان نہ تم میں جان نہیں مطلب کھا کھا چیر دوں گی. او بدتمیز, کیوں نہیں بدتمیزی کرن دی؟ آفی تو انہوں سمجھانا نہیں, ساڈے دوارے ہی جانا. میری محلے دار کمال تیرے واسطے. اچھا افضل صاحب دی آواز نہ نا یار بدتمیزی بہت بدتمیز ہے. بات وے کھلو جاوے تو تیریئر خراب ہویا ہوندا. سر جڑا سنڈا ہے نا موٹا, یہ بڑا قیمتی آدمی ہے. وہ کیسے؟ عمران خان نے تے بک کر لیا. کس بات کے لیے بک کیا ہے؟ یہ انہیں لاہور بند کرنا. تمہیں نہیں کہا. تینوں نے کیا انڈا ہے اپنے گلا کرن ڈے نے. چپ کر تو میرا ویر. کھلوتا نہیں.
میں کہانی تینوں نہیں کہن دے کہ باں لائی بات سنو یہ بدحرکتی تم پہلے ہی کر لیا کرو یہ کیوں اتنی دیر کیوں لگاتی ہو تو کرو انہوں کوٹ دی لیا میں کہ تانے پولیس دے حوالے کرنے آج پولیس دے حوالے کرنا تو ایڈی رہی نہیں کہتا ہے صادق ویسے آپس دی گل ہے تمہیں مانگتا رہے ہیں اچھا اس طرح ہو سکتا کہ تصویر ہو دی ہوئے تھی آواز تیری ہو صادق ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہے سر صاحب یہ کیا چیز ہے میں لاتوں کے بھوت تو سنا تھا چپیڑوں والا بھوت پہلی بار دیکھ رہا ہوں میں تو کھلوے رام نال گجے آ جیا تمہیں شرم نہیں آتی تو مان تینوں نہیں شرم آتی ننگی ٹنڈ کٹ کے بہ گیا اتریا جی کوئی نیک کام کرے کتا کام میں چھڑ دے پر لعنت بھیجے تھے پھر ماں نہ کھلوے شیر دی بونی ہوئی نہیں کی ایڈا نصیحتاں ہی کری جان بانو کشتیاں دا سارا کیا کیا اس شعر میں شاعر کی مراد بانو قدسیہ سے ہے بانو قدسیہ نصیحت ہے نصیحتوں سے ملا رہا ہے شاعر اور نصیحتیں اشفاق احمد کیا کرتے تھے بانو قدسیہ نہیں کرتی لیکن یہ شاعر چول ہے ساڈے ایڈے قابل احترام بزرگ ہیں جو انہاں دا نام لے رہی ساڈے بھی بزرگ تیرے کلے دے بزرگ آ ایڈا بزرگ والا نہیں نہ کدے تو بہت بدتمیز عورت ہے نہیں تو رمان نہ کھلوے نہیں تو ارمان نہ کرو اس شعر میں شاعر کی مراد ہے کہ صادق جینڈر لیس ہے ہنی بھائی یہ جو عورت نما چیز ہے نا یہ بندے سے پیسہ مانگتی ہے اور وہ گینڈا پیچھے سے گاڑی کو پکڑ لیتا ہے کیا کر لیتا ہے گاڑی پکڑ لیتا ہے سر بلکہ گڈی یہ کاتھ نہ چوک لیندہ ہے یہ کاتھ نہ سگڑ لا لیندہ ہے وہ پتہ نہیں چل رہے ہیں اندر دھواں کے تو نکل رہے ہیں اوے رونا نہیں ہے چپ رہو بے آفی ہے تو سیاڑا پینا تو ہی شروع ہو گیا ہے گل کرنا چپ کراؤ اس کو چپ میں چپ کر میرا بالا یہ روتا تو رہتا ہے یہ باجی ساتھ ایک بیلچہ رکھو تم اسے پڑھاتی کیوں نہیں نمی چھوڑ لو پڑھا تک میں ڈی سی او لوانا انہوں اچھا میں نے ہونی یقین ہے وہ اپنی بہن کو لو ڈر رہے ہیں مدینہ رات ہم لیتے ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک جی علی عظمت صاحب سے میرا کوشچن ہے کہ آپ نے پہلے لمبے بال رکھے آپ بالکل ہی بال ختم کر دیے کوئی درمیانہ راستہ کیوں نہیں اختیار کیا یہ تو میری مرضی ہے کہ میں رکھوں یا اس کو آدھا ختم کر دوں بال کیونکہ میرے ہیں تو مرضی تو میری ہے کیا فضول سی انٹرپشن شروع کر دیتے ہیں ہمیں شو کرنے دیں گے آپ کے نہیں دیکھیں افا بھائی آپ ڈانٹے بغیر مجھے بات کریں میں ایک سیلیبریٹی ہوں میں کوئی لوکل میرا نہیں ہوں آف کورس چلے اب اچھے رہ گئے آپ اور آپ سنائیں کیا حال ہے آج کل بڑے پیلے پیلے کرتے پا رہے ہو مائیوں تو آئے ہو کدھر یہ پیلے ہیں تم کلر بلائنڈ ہو اصل میں اصل چ نا تھوڑے منہ کو گال ہوندی یہ کریم کلر ہے پیلا نہیں ہے اچھا فورن کپڑے اندر سوداگر بن جاتے یہ کریم کلر ہے وہ کالا پیچھے پڑا ہوا ہے آپ پہ ہر کلر ہی بات سوٹ کرتا ہے اچھا تم پہ نہیں کرتا اگر اس کے ساتھ آپ ٹائی لگا لیتے نا اچھا باجی اب سیریس بات ہے وہ دیکھ رہے ہو موٹا ہاں وہ شادی کے لیے پرپوز کر رہے ہیں اب کیا کہنا ہے اس کو نہیں میرے تو ابھی اچھلنے کودنے کے دن ہیں ایتھے نہ اچھلی کودی تیرا بیڑا کر کے جائے 2005 ایک باری مظفرآباد چ اچھلیا کودیا وہ جو سلسلہ ہے ہاں ادو دی بلڈنگاں انج ہوئیاں اچھا آفی آپ کے گاؤں کی کوئی اسپیشل چیز لاہور والے گاؤں کی یا اوکاڑا والے گاؤں کی اکاڑا والے گاؤں کی کھیس دریاں یہ ویونگ بڑی شاندار ویونگ ہوتی ہے وہاں ہمارے بالکل ساتھ بہت ہی عمدہ اور یہاں کے گاؤں کی برفی سپر ہٹ برفی صدقے جاواں تواڈے کنٹراسٹ یہ اچھا ہے نا اوپر کھیس لے کے نیچے برفی کھاتے رہو صحیح گل ہے پیچھے پاویں کو ماج کھول کے لے جائے وہ دیکھو کٹا پریشان ہو رہا ہے حد ادب گستاخ حد ادب ہو ادب حد ادب ہو ادب حد 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 ہم شہنشاہ ہند ہیں آرام نہ بول ہند پہاڑ نہیں مان سنگھ کیا ہے انارکلی کہاں ہے بیٹھے ہی ہونی ہو کہڑی سبزی لین گئی ہے وہ تیری پھوپھی ہے گی تیری ہونی ساڈی گل نہیں یار یہ کیا پاپا یہ میرے ساتھ بہت زیادہ فرینک ہو رہا ہے خدا مان سنگھ ہے تمہیں پتا کتنا بڑا سردار تھا وہ تو کی وہ خاص گل سی جی
اس کی 1300 بیویاں تھیں. کس کی؟ مان سنگھ. بیویاں مان سنگھ کام کی کار. ویسے سر یہ مغل دور کیا تھا؟ مغل دور عیاشی اور فوج کشی، یہ دو کام تھے جو بہت ہوتے. شراب نوشی بھی نہ دے ختم آئی. شراب نوشی ماسٹر جی ان کا جد امجد بابر اور شراب نوشی جو ہے اس نے تو پھر ایک جنگ میں قسم اٹھائی تھی. ہی ٹوک اے واو کہ میں شراب نوشی چھوڑ دوں گا اگر میں بیٹل آف پانی پت جو تھی وہ جیت بھی گیا پھر شروع کر دی. خوشی جی. لیکن اس کے ہاں ہیڈونزم جو ہے نا یشی تعیش وہ اس لیول کا نہیں تھا. حالانکہ کہتا وہ یہ تھا بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. جی بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. یہ جدو ٹون ہوں سی نا ادو یہ شیر کہندا ہوندا سی بابر گیش گوش اینڈ دا عالم شر عالم نیست اینڈ دا گوشت. اچھا گوشت اور شراب کا کمبینیشن اس کے پڑپوتے کے ہاں بہت نظر آتا ہے. جہانگیر جو اس کا بیٹا تھا. وہ یاد سپاہی میرے دے نہ پا لینا ہے پہلے میری بیویاں دی اطلاعات آ کے پیچھے کرن ڈے جی. یہ جہانگیر صاحب کی کر دے سن جی. اس نے بھی اپنی کتاب میں یہی لکھا کہ مجھے تو زندگی گزارنے کے لیے ایک بوتل شراب اور آدھا سیر گوشت یہ مل جائے تو میں اسے اینڈ آف دا ورلڈ سمجھوں گا. بڑا ہی بد نصیب تھا وہ. اور بعض لوگ اس کو بڑی اس کی پوجا کرتے ہیں جی. بڑا شاندار بادشاہ تھا عدل جہانگیری. فضول بات سارا ڈرامہ تھا. ایک کتاب ہے اٹالین رائٹر منوچی کی جس نے اپنی آنکھوں سے پورے کے پورے حال احوال دیکھے کیونکہ اس کی فیوریٹ شراب اٹالین تھی. اٹالین وائن پیا کرتا تھا. تو منوچی نے جو کچھ لکھا ہے اس کا ترجمہ ہے فسانہ ہے سلطنت مغلیہ. یہ بہت خوبصورت کتاب ہے. اگر نور جہاں نہ ہوتی تو سلطنت مغلیہ کا بیڑا غرق کرنے کے لیے صرف جہانگیر اور اس کی شراب ہی کافی تھے. اکثر بڑے فیصلے جو اس نے زندگی میں کیے وہ شراب کے عالم میں کیے اور غلط کیے. یہ نور جہاں تھی جو آ کے ریپیئر کرتی اور معاملات کو ٹھیک کرتی تھی. اس نے اس پہ ایک دفعہ شرط عائد کر دی کہ آپ نے میں نوشی کی انتہا کر رکھی ہے 9 جام. وہ ایک راؤنڈ ہوتا تھا جام لینے کا, اس میں 3 دفعہ آپ کو جام ملتا تھا, تو آپ 9 ڈرنکس سے زیادہ نہیں لے سکتے. تو ایک محفل تھی موسیقی کی, اس میں وہ کہنے لگا کہ مجھے 1 ڈرنک اور چاہیے. اس نے کہا نہیں, یہ بریچ ان دا کانٹریکٹ ہوگی, آپ نے وعدہ کر رکھا ہے. اس نے آل فال بکنا شروع ہو گیا, کھڑا ہو گیا, وہ بھی کھڑی ہوگی. تو یہ بادشاہ تھا, غصے میں آ کے اس نے ملکہ کو پیٹنا شروع کر دیا. وہ بھی کہیں گے تیرے بچے مار جائیں, جگیر تیرا کھانا ہی خراب ہو جائے. نہیں, اس نے آگے سے جوابی کاروائی شروع کر دی. اس نے بھی مارا بادشاہ کو. کیوں جی, باجی انہوں نے بھی پیتی. انہوں نے کہا ایک اور جام دو میرو. بس کرو میرو جی, میرو ایک جام اور دے دو. تسی اگے بہت پی لی, بس کرو. تن میں کہنا اور نہ پینا. میرو پی میں شیب تیری بات میرو میں تیری وجہ سے پی رہے ہیں. کیوں؟ تیرا پیڑا ہی کر دو. اچھا واپس آؤ. 1 منٹ ہے جو میرو نے میری ٹاک ہو رہی. میرو جی سارا دربار دیکھ رہے, بس کرو. کنی کو پینی جی اور میرو تیرا 9 نمبر منہ ہو گیا. میرے ساڑھے کان کھوتے مت کرو میرو جی. تو پھر بادشاہ کو ملکہ نے مارا اور ٹھیک جوتے پڑے اس کو, اور معاملہ رفع دفع نہ ہوتا اگر سازندے نہ ریسکیو کرتے. محفل موسیقی تھی نا, پتا ہوا کیا, انہوں نے میوزک تیز کر, میوزک بھی تیز کر دیا اور شور مچانا شروع کر دیا اونچی اونچی. تو بادشاہ اور ملکہ دونوں ڈسٹریکٹ ہو گئے. ان کا دھیان تھوڑی دیر کے لیے ادھر گیا. تو پھر انہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے یہ جو گت بنانی طبلے کے ساتھ شروع کر دی ہے نا, بلکہ بادشاہ تے ملکہ لڑائی چھڑ کے تے نچن لگ پے. مڑ جا, باز آ جا, باز نہیں ہو. میری گل نہیں سمجھ. دیکھ میری گل سن, بعد میں تو جہانگیر نے اس زندے کو قتل کروا دیا ہوگا. میوزیشنز کو نہیں, اس نے انعام و اکرام دیا کہ بھی آپ نے ٹھیک کیا تھا, بڑی مہارت سے ہمیں ڈسٹریکٹ کیا. اور ویسے تھا وہ ایسا ہی, کسی بھی وقت غصہ. ایک دفعہ حکیم صاحب تشریف لائے جو شاہی طبیب تھے, وہ بڑے باریش, بڑے بزرگ اور بڑی نورانی شکل تھی. یہ نشے میں دھت بیٹھا تھا.
بیٹھے بیٹھے سزائے موت سنا دی اس کو بغیر کسی گناہ کے. کہ قصور کی سی جی؟ قصور یہ تھا، کہتے ہیں اس کو دیکھ کے مجھے اپنی عاقبت یاد آ گئی کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور یہ ایسا فضول آدمی ہے اس وقت آیا، یہ یعنی مجھے ڈرانے آیا، انذار کرنے آیا. فوراً تیر کمان پیش کی جائے، میں نے یہی خود اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کرنا ہے. ملکہ نے دیکھ لیا کہ نشے میں دھت ہے. ایک تو اس سے پراپر تیر چلنا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تیر چلانا کو آسان کام تھا، وہ بو ہی ایسی ہوتی ہے، کھینچنی عام آدمی نہیں کھینچ سکتا. اس نے پھر یہ کہا کہ تیروں کے اوپر سے پھل اتارو، اس کے آگے جو نیزہ ہوتا ہے وہ اتارو، اور عام بید کی چھڑیاں اس کو پکڑا دو. اس نے 2-3 دفعہ چھڑیاں ماری. پھر درباریوں نے اشارہ کیا کہ لیٹ جاؤ. وہ بیچارہ معصوم تھا، حکیم اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ لیٹ جاؤ. تو بادشاہ اتنے بڑا خوش ہو گیا کہ میں نے مار دیا اس کو. دیکھیے میرو آپ یقین رونے کی میرو میرے سامنے آئے تھے سی. اچھا ڈراندہ سی میری جی بڑے تو گملے یار مت کرو. تمہیں پتا کتنی حسین تھی میرو؟ اے گلاں ہی بڑیاں ہی ہیں، کوئی ایڈی حسین نہیں. حسین تے میں ساں. یہ بھی درست ہے، یہ بھی غلط نہیں. اگر میرو ہی حسین ہوتی تو اس کے عشق میں کیسے گرفتار ہوتا؟ نہیں نارگل بھی ٹھیک ہے. نارو نارو جی ہوش کرو، بادشاہ سلامت ہے. بادشاہ کی قسمت چاہیے لیتے رہی نے، کدی میرو والو کدی نارو والو. میرو اپنا علاج کراؤ، تاری چمبردانا طاقت آ گئی ہے. حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.